बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। नाज़रीन, रेडार पर आने वाली बहुत सारी खबरें हम आपके साथ शेयर ही नहीं करते बल्कि उसका पस मंज़र और पेश मंज़र भी आपके सामने रखते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमीशन के बारे में हम अक्सर आपके साथ मामलात जो है वो शेयर करते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमीशन किस तरह के फ़ैसले कर रहा है और अदालतों में जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है, क्यों कर मिल जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि अब लोग ये कहते हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान, राजा सरदार सुल्तान, ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सिकंदर सुल्तान, फस गए ने, बुरी तरह फस गए। मुस्लिम लीग नून दी हुकूमत नू सपोर्ट करन और बाइस्ड होने के हवाले नाल फस गए, क्योंकि पहले भी उन्होंने जितने भी फैसले किए हुकूमत दे कहन ते या हुकूमत दे हक च जरे गए और PTI के खिलाफ गए, वो सारे रिवर्स हो गए। तमाम फैसले जरे ने अदालतों ने फुका के रख देता, रिलीफ मिला। लोगों का ख्याल सी कि नहीं, इमरान खान और PTI के लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नाजरीन, अब जिस तरह उनके फैसले आते हैं और जिस तरह अदालतों से वो उड़ा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तो ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी हुआ है काम, तो उससे फिर हमें ये लोगों को 22 करोड़ आवाम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिर वाकई क्या चीफ़ इलेक्शन कमीशन को पूछने वाला कोई नहीं? क्या वो आइन और कानून के दायरे में रह के फ़ैसले नहीं कर सकता? कोई एक फ़ैसला ही ऐसा हो जो जिस पे अदालतों में जा कर के कहा जाए कि नहीं, ये फ़ैसला तो आइनी है, कानूनी है। ऐसा नहीं है, हर फैसला गैर कानून हो जाता। ये क्यों होता है? अब सबसे अहम, अब पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर तो बनता था, अब बैरून मुल्क के अंदर भी इसमें बड़ी सुबकी हो रही है और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के रवैये और उनके फ़ैसलों पर बड़ी लहदें हो रही है। वो कैसे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा ममनुआ फंडिंग केस में चीफ़ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने और उससे पहले स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम, पते और वो अक्षार किए, उसमें रिपोर्ट में लिखा कि ये गैर मुल्की हैं जिन्होंने ममनुआ फंडिंग, उस वक्त तो फॉरेन फंडिंग था ना जी, उसमें तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तौर पर पैसे बेचे और उनको इन्होंने जल्दबाजी में और जनाब उनको नोटिस भी जारी कर दिए, FIA एक्टिव हो गया, हुकूमत ने लान ताने शुरू कर दी और जी माहौल बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्द बैठनी शुरू हो गई है। जहां और बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज़ात उठाए हैं, वहां एक बहुत अहम रिट पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। नाज़रीन, आज मैं इस रिट पिटिशन के हवाले से भी और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के बाइस्ड फैसलों के हवाले से और उनके फंस जाने के हवाले से भी मैं आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखूँगा। बीनिश फरीद बरतानिया में रहती है, पाकिस्तानी नज़ाद, अरशद राह से वहाँ रहती हैं। उन्होंने अज़हर सदीक़ के राई आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की है कि मुझे स्पेशली उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में हमें गैर मुल्की करार दिया गया है। अरबों डॉलर हम पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए हम अक्सर भेजते रहते हैं अतिया की सूरत में इमरान खान को, क्योंकि हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतर काम कर रही है, इसलिए हम तहरीक इंसाफ को अतियात करते रहते हैं। पहले भी करते रहे थे, अब भी करते हैं। अब इस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में हमारा नाम गैर मुल्कियों के खाते में डालकर हमारी तौहीन की गई है कि हमने फॉरेन फंडिंग की है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने आज तक पाकिस्तान को जितने अतियात बेचे हैं वो बैंकों के ज़रिए और कानूनी तौर पर बेचे हैं।
1 روپیہ بھی میں نے کبھی غیر قانونی طریقے سے نہیں بھیجا۔ الیکشن کمیشن نے مجھ پر الزام لگا دیا، مجھ پر نہیں بلکہ لاتعداد اوورسیز پاکستانیوں پر جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، جو پاکستان کو کروڑوں ڈالر بھیجتے ہیں، ان کو غیر پاکستانی بھی قرار دیا، اور یہ الزام بھی لگا دیا کہ ہم غیر قانونی پیسے بھجوانے کے مرتکب ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے نہ مجھ سے پوچھا گیا، نہ دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا، انکوائری میں ہمیں بلایا گیا، نہ ہمارا موقف لیا گیا۔ ون سائیڈڈ، ہمیں سنے بغیر، ہمارا موقف لیے بغیر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا جو قانون کے اور آئین کے خلاف ہے۔ بینش فرید نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو غیر پاکستانی قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو کس نے دیا ہے؟ اگر ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیوں کیا ہے؟ اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جو الیکشن کمیشن کے اس غلط فیصلے سے جو پاکستان اور پاکستانیوں کی توہین ہوئی ہے، اور توہین کرنے والوں کو مقام عبرت بنا دیا جائے، یہ استدعا بینش فرید نے لاہور ہائی کورٹ سے کی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بینش فرید نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بے شمار لاتعداد لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی جنہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے ویڈیوز وائرل بھی کی، عدالتوں میں بھی گئے، اور بہت سارے انہوں نے معاملات جو ہیں وہ دیکھے کیے، اور مختلف لوگوں سے رابطے کر کے بتایا کہ ہم ہیں وہ، اور کوئی گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، کوئی فیصل آباد کا رہنے والا ہے، کوئی خانیوال کا رہنے والا ہے، کوئی ملتان کا رہنے والا ہے، تو کوئی لاہور کا رہنے والا ہے، اور یہاں سے بھی وہ اپنا بچپن گزارا، پڑھے لکھے اور نوکریاں کرنے کے لیے بیرون ملک میں ہیں۔ وہاں انہوں نے شادیاں بھی کر لی، بچے بھی ہو گئے یقیناً۔ اب ان کو آپ پاکستانی کہتے ہو، لیکن پیسے لینے ہوتے ہیں تو پھر پاکستانی ہیں، اور جب ان کے خلاف کارروائی کروانی ہے تو آپ نے ان کو غیر پاکستانی قرار دے دیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے فیصلے ان کے مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو ہم نے دینا ہے، جو ہم نے دیا ہے، اور ووٹ کا حق دیا ہے اور موجودہ حکومت نے اس ووٹ کے حق کو چھین لیا ہے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اور یہ تمام تر جو اس کے جو سر فہرست جو آگے ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن ہی ہیں، اور انہوں نے ہی یہ کہا کہ ہم ووٹنگ مشین بھی نہیں لگا سکتے اور ہم ووٹ بھی نہیں دے سکتے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس وقت کی اپوزیشن کہا کرتی تھی، وہی بیان چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بھی کر دیا۔ اب اس پہ ان کو الگ سے غصہ تھا کہ ہم اربوں ڈالر بھیجتے ہیں لیکن ہم ووٹ ڈالنے کے بھی حقدار نہیں ہیں، اور کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اب پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے تو احسن اقبال اور سمیت وہ دوسرے تیسرے مسلم لیگی لوگ اور وہ 14 جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ جو چاہتے تھے کہ یہ ووٹنگ مشین بھی نہ لگے اور ان کو ووٹ کا حق بھی نہ ملے، اب وہ جناب وہ سفارشیں کر رہے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمیں پیسے بھیجو، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے بھیجو۔ انہوں نے بھیجے ہیں، بہت پیسہ بھیجا، لیکن وہ عمران خان کو پیسہ بھیجا، رضاکار تنظیموں کو بھیجا ہے، اخوت کو بھیجا ہے، جماعت اسلامی کو بھیجا ہے، حکومت کو ایک پیسہ نہیں بھیجا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کھا جائیں گے، ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بھی آپ کو پہلے بھی شیئر کی تھی کہ قومی اسمبلی کی ایک ممبر نے اس پہ شدید احتجاج کیا کہ میرے پیسے آپ نے کاٹنے تھے کاٹیں، لیکن کسی رضاکار تنظیم کو دیں، حکومت کے کھاتے میں کیوں؟ میں نہیں دینا چاہتی حکومت، کیونکہ مجھے حکومت کے صادق امینوں پہ شبہ ہے، اس لیے انہوں نے شدید احتجاج کیا، اور بہت سارے اور ارکان اسمبلی نے بھی اس پہ شدید احتجاج کیا تھا۔ لیکن اب بات چلتے چلتے آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میرے رڈار نے ایک اور بات بتائی ہے
کہ جب حکومت کی ساکھ کیوں کا خراب ہے، باہر اوورسیز پاکستانی تو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، باہر کے ممالک جو ہیں انہوں نے نقد پیسہ دینے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، ٹرک بھیجے، اس میں خیمے ہیں، اس میں ادویات ہیں، اس میں کپڑے شپڑے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پیسے نہیں دیے، نقد پیسے نہیں دیے۔ اور چین نے تو باقاعدہ وزیر اعظم کو کچھ بھی دینے سے معذرت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے جو کچھ دینا تھا وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا تاکہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے سیلاب زدگان کو جو ہے ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ یہ دنیا بھر میں پاکستان کی حکومت کے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ پیسوں کی تو ضرورت ہے، کیا کریں، کدھر سے لائیں؟ اپنے جو لوٹے ہوئے ہیں وہ تو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ آن ریکارڈ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ناظرین، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، حکومت کو دیا، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے، 14 جماعتوں کے سربراہوں نے اور ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے، جن پر اربوں روپے لوٹنے ہی نہیں بلکہ لوٹوں کو 20 سے 25 کروڑ روپیہ دینے کے جن پر الزامات ہیں، انہوں نے 25 روپے بھی اپنی جیب سے نہیں دیے۔ اور حکومت کو ملنے والا فنڈ آپ پبلک کر کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا نام آئے گا ہی نہیں جس میں آصف زرداری کا ہو، فضل الرحمان کا ہو، شہباز کا ہو، نواز کا ہو، مریم کا ہو، اسود یار ولی کا ہو، یہ جتنے نام، کتنے نام کام ہوں گے، انہوں نے اپنی جیب سے 2 روپے بھی نہیں دیے، 5 روپے بھی نہیں دیے۔ اب ہوا کیا جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرے ریڈار نے بات کی ہے، اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام سرکاری ادارے، ان کے ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ سرکاری ملازم ہیں بیچارے، انہوں نے نوکری کرنی ہے، احتجاج کہاں، تو خاموشی سے برداشت کر لیں گے، اتنی مہنگائی کا بوجھ ہے، 2 دنوں کی تنخواہ جو ہے وہ دے دیں گے بیچارے، احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ ملازم ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ پاکستان میں جب کوئی آفت آئی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی اور جنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے تئیں پیسے دیتے ہیں۔ ادارے اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے کہ ہم اپنے ملازمین کے اتنے پیسے جمع کروا رہے ہیں، اتنے تنخواہ کے، اتنے دنوں کے پیسے جمع کرا رہے ہیں۔ اور جہاں اس موجودہ حکومت کے 4-5 مہینے کے اندر جہاں بے شمار ریکارڈ پیدا ہوئے ہیں، وہاں ایک ریکارڈ یہ بھی بن گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کے ملازمین کو پابند کر دیا ہے، سختی کر دی ہے کہ ہر حال میں آپ 2 دن کی تنخواہ سیلاب فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، زیادہ تر تو بیچارے پرامن لوگ ہوتے ہیں، نوکری بچانا، نوکری کرنا ان کی ترجیح ہوتی ہے، احتجاج کے چکروں میں نہیں وہ پڑتے، شکایتوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، لیکن کچھ سر پھرے تو ہوتے ہی نا۔ اب ان سر پھروں میں سے کتنے سڑکوں پر آئیں گے، کتنے عدالتوں میں جائیں گے، کتنے باہر نکلیں گے، یہ الگ معاملہ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ جیسے چیزیں ہوں گی